अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो जवाब आया तहरीक इंसाफ का, ऐसा लगता है कि हालात काफी एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली गई हैं दोनों साइड से। आज भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब ने। कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा बेहतर थी, एक बड़ी कमजोर सी कोशिश की उन्होंने 9 मई पे वही बातें करने की जो कल एक बड़े सख्त अंदाज में कर दी गई थी। बहरहाल उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत की जानिब से ये कहा कि कल बहुत से हुकूमत की जानिब से तकारीर मुनक्किद की जाएंगी जिसमें तकारीर होंगी, और 9 मई के बारे में ज़ाहिर है दोबारा बहुत से लोग जो बात करेंगे उस पर। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया है, वो इसको यौम शोहदा के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। आज जो इस्लामाबाद में सेमिनार हुआ जिसमें उमर अयूब साहब, महमूद खान अजगज़ैब साहब और लतीफ़ खोसा साहब, इंतहाई सख्त तकारीर की गई। इसमें इन तकारीर में जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका कहा जाए कि बहुत से जवाबात दिए गए, तो शायद गलत नहीं होगा, सख्त तरीन गुफ्तगू थी। अब हालात यहां से कहां जाएंगे? दोनों पार्टियां एक्सट्रीम पोजीशन ले चुकी हैं, ले ली गई है। आज कल आपको याद होगा DGISPR साहब ने कहा माफी मांगे, तामीरी सियासत में किरदार अदा करने वाली बात करें तो माफी मुमकिन है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने, और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में। तामीरी गुफ्तगू करें, तामीरी सियासत करें, माफी मांगे। असद कैसर साहब कल प्रोग्राम में रात को मौजूद थे मेहर बुखारी साहबा के साथ। अमूमी तौर पर बड़े धीमे सियासतदान समझे जाते हैं। अगर आप तहरीक इंसाफ के अंदर लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, बड़े रख रखाव वाले आदमी हैं, बड़े धीमे आदमी हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या माफी मांगेंगे तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनो। अब वो कहते हैं कि सिद्ध के दिल से माफी मांगे, ओनली वे आउट। देखिए, हम माफी अल्लाह माफ करे, अब अपने बाप से नहीं माफी मांगते तो किसी और से क्या माफी मांगेंगे? मैं कहा किसी अपने बाप से माफी नहीं मांगते तो किसी और से क्या माफी मांगे। एक तरफ उनसे फिर मुज़ाकरात की बात की गई कि इमरान खान साहब ने तो एक मुज़ाकराती कमेटी भी बना रखी है, और कहा मुज़ाकरात अब खत्म। क्या कहा उन्होंने, जरा सुने। सर बात किससे करनी है पहले ये बताएं। बात हमने किसी से नहीं करनी है, ना हम बात करेंगे, ना किसी से बात करनी है। करनी नहीं है बात, तो 3 रुकनी कमेटी क्यों बनाई है इमरान खान साहब ने? वो कमेटी जो है ना, बेसिकली उसके अंदर कंफ्यूजन है, मैं उसके बारे में ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि अब बात हमने किसी से नहीं करनी। एक और एक एक्सट्रीम पोजीशन तहरीक इंसाफ ने ले ली है इस मामले पर। जो पहले तो तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। कोई कहता था इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे क्योंकि हुकूमत बेइख्तियार है, कोई कहता था नहीं जी अगर हुकूमत कोई लाएअमल दे तो हम उनसे भी बात करने को तैयार है। हुकूमत खुद ये कह रही थी कि हम भी बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अब लगता ऐसा है कि एक्सट्रीम पोजीशन ले ली गई है। अमूमन ये देखें जैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सख्त पैगाम गया, उसका जवाब भी इंतहाई सख्त आया है। अमूमन सियासतदान 2 कदम पीछे हट जाते हैं जब इस तरह की सख्त गुफ्तगू की जाए। जिस तरह की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, सियासतदान सोचता है कि जाहिर है वी डोंट वांट टू टेक देम ऑन, लेकिन आज इमरान खान साहब की जानिब से ट्विटर पर एक बड़ा सख्त पैगाम उनकी जानिब से आया। मैंने आपको भी बताया कि तकारीर जो की गई इस्लामाबाद में, एक सेमिनार था तहरीक इंसाफ की जानिब से और वो जो ग्रैंड अलायंस है उसकी जानिब से, इंतहाई सख्त तकारीर भी की गई हैं। तो अब यहां से जाना कहां है? और दूसरा ये कि जब कहते हैं तामीरी सियासत में हिस्सा लें तो क्या इसी तनख्वाह पे काम करें? ये मकसद है ये कहने का कि अब तामीरी सियासत करें, यानी जो हो गया इलेक्शंस में, फॉर्म 45 है, 47 है, मैंडेट था नहीं था, आप इसी तरह काम करेंगे। लेकिन मेरे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया वाडा साहब। अतर काजमी साहब मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। लेकिन मैं उधर जाने से पहले मैं ये सेट कर दूं कि मुस्लिम लीग नून क्या करने जा रही। कल मियां जावेद लतीफ साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थे, उनसे सवाल पूछा गया जब, तो उन्होंने कहा एक दफा मियां साहब को जरा बोलने दें फिर आप देखें होता क्या है। और हम बड़े दिनों से ये नोट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के ये लोग जो असेंबली का या हुकूमत का हिस्सा नहीं है, बार बार इस तरह निशानदेही कर रहे हैं कि मियां साहब एक दफा बोल पड़ेंगे। देखें मज़ामती बयानिया हो सकता है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुने। नवाज शरीफ को आप तमाम वो सच हकायक कह लेने दें, सिर्फ शर्त एक है, उसको गद्दार न कहना, उसको मोदी का यार न कहना, उसको अमेरिका का गुलाम न कहना, उसको डाकू चोर लुटेरा ना कहना, उसको
ان کو کہا ایک دفعہ کیا لینے دیں, لگتا ہے ایسا کہ یہ معاملہ بھی اسی طرف جا رہا ہے. واڈا صاحب, اتنی ایکسٹریم پوزیشنز دیکھیں ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑی سیاسی جماعت, ایک مقبول ترین سیاسی جماعت ہو, آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دے ڈک دیئر فیٹ ہے دونوں سائڈوں سے, کہ کیا ہوگا اس کے بعد؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. دیکھیں کاشف صاحب, آپ کے پروگرام میں اس وقت آپ نے اس بات کو امپورٹنس نہیں دی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ نہ تو کوئی ڈیل آفر ہو رہی, نہ کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ جی بات ہو رہی ہے, بات چیت ہونے والی ہے. ایسا کچھ نہیں تھا. اور ایک ہی فورم میں پسند آئے نہ پسند آئے, فارم 47 ہے یا 45 ہے یا 52 ہے, چھولے کھاتے ہوئے آپ اس میں اسی گورنمنٹ سے بات کر سکتے ہیں. فوج کا کوئی کردار نہیں ہوگا اس ڈسکشن کے اندر. وہ آپ ایک آگے. دوسری چیز لیکن اب اس بیان کے بعد تو حکومت کے پاس کوئی آپشن رہ گا مذاکرات کرنے کا؟ دیکھیں میری بات سنیں نا, یہ تو بیانات جو ہیں یہ اس جگہ پہ مزید لے جائیں گے جس جگہ سے پھر واپسی ناممکن ہو جائے گی. اس کے بڑا کلیئر رکھیں چیزوں کو. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف میں سارے جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں یا فوج کے خلاف ہیں. یہ ایک شرارتی ٹولہ یا اس طرح کا جو اگنورنٹ ٹولہ ہے جو فسادات کے اوپر اگریسو لائنز کے اوپر ہر پارٹیز کے اندر یہ موجود ہوتا ہے. کئی جگہوں پہ کم اجازت ہوتی ہے, کئی جگہوں پہ زیادہ اجازت ہوتی ہے, کئی جگہ پہ فری فنڈ کا اجازت ہوتی ہے. یہاں تو اس مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تحریک انصاف کی جو انٹرنل خواہش ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین صاحب جیل میں رہے, اس کی پاپولیرٹی کے مزے یہ لیتے رہے, ایسے 2-4 بیانات دے دے, چیئرمین صاحب تک اطلاع پہنچ جائے کہ میرے بندے کھڑے, اور رات کو اندھیرے میں یہ لیٹے بھی ہوتے ہیں, کھل کے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ بھی ٹائم دور نہیں جب یہ چیزیں منظر عام پہ بھی آ جائیں گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ مذاکرات بھی کرتے ہیں رات کے اندر؟ ان میں کچھ نہیں, جتنے نظر آ رہے ہیں جتنے چل رہے ہیں وہ سب دائیں بائیں اوپر نیچے مذاکرات کے ساتھ ہی چل رہے ہیں, لیٹے ہوئے چل رہے ہیں. انہوں نے کہا ہر چیز ثبوت کے ساتھ بتائیے گا, تو مجھے یقین ہے آپ کے پاس ثبوت ہوگا. دیکھیں میری بات سنیں, ہم تو ہر چیز ثبوت کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں, اللہ کی بڑی مہربانی ہے ہم پر, ٹھیک ہے سر. دوسری یہ کہ ایک روایت ہے ہمارے ملک کی, ساؤتھ ایشیا کی, کہ باپ سے معافی تو مانگنی پڑتی ہے. گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اسے معافی تو مانگنی پڑتی ہے. وہ زیادہ جذباتی بات کر گیا کہ ہم اپنے باپ سے معافی مانگتے ہیں, لیکن وہ گھر کا سربراہ والے باپ سے معافی مانگنی پڑتی ہے. اب آپ پتہ نہیں کس طرف اشارہ کریں. دیکھیں میری بات سنیں, باپ تو باپ ہی ہوتا ہے. آپ ادھر اشارہ کر دیں, ادھر ہمارا اور آپ کا باپ. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اب کہیں سیاسی باپ ہوتا ہے, کہیں بایولوجیکل باپ ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن باپ کا منصب ہوتا ہے یا ایک اسٹیچر ہوتا ہے اس کا. لیٹس پٹ اٹ دس وے, ہم بھی اپنے باپ سے نخرے بھی کرتے ہیں, ناراض بھی ہوتا ہے, لڑ بھی پڑتا ہے, لیکن اینڈ میں ہاتھ پیر معافی مانگنی ہی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 اور بہت ریلیونٹ اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپانسبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے, ایون طریقے انصاف. اب یہ اس طرف آئیں کہ مسئلہ یہ ہے سر, ڈیفیوز کریں. سنیں, یہ ڈیفیوز کی بات ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ ایک طرف کل کی انتہائی سخت, جس سے آپ نے ٹولے کا لفظ استعمال کیا نا, میں نے دیکھا کہ کل صافی بھی ٹولے کا لفظ استعمال کر رہے تھے, جن کا کام نہیں ہے, ان کا تو کام ظاہر ہے تحریک انصاف, ہمارے لیے تحریک انصاف, انتشاری ٹولہ, سیاسی ٹولہ, فلانا گروہ. لیکن یہ سارے جملے بھی کہے گئے, کام معافی, سوال پیدا نہیں معافی کے بغیر بات آگے بڑھیں, تعمیری سیاست میں کردار. انہوں نے اپنی ایک پوزیشن واضح کر دی, اور یہ یاد رکھیے کل 9 مئی ہے. سو آئی انڈرسٹینڈ کہ اس وقت ایک سینٹیمنٹ اس وقت ایسا کیوں ہے. دوسری طرف سے اس کا جواب یہ تھا, میرا خیال تھا کہ شاید آسان جواب ہوگا, جواب بھی اسی طرح سخت ہے کہ نہیں, کیوں معافی مانگیں کسی سے, جوڈیشل کمیشن بنائے جائے. اب 2 ایکسٹریم پوزیشنز واڈا صاحب بانی گئی ہیں. یہ اب ملک کس طرح آگے نہیں عموماً بڑھ سکتے کہ مقبول سیاسی جماعت جس کی فالوئنگ بہت زیادہ ہو, اور ایک اسٹیبلشمنٹ یا فوج جس کی اس ملک کے لیے اہمیت اس خطے کی وجہ سے بہت. ہاؤ ڈو یو گو بیونڈ دس امپاس؟ یہ بڑی مشکل سچویشن ہے پاکستان کی. دیکھیں اگر سینسبلی اس کو دیکھ لیں اور رسپانسبلٹی سے لے لیں, دیکھیں اف یو آسک می پرسنلی, آئی ہیو لاٹ آف ڈس ایگریمنٹ, میری بہت زیادہ مخالفت ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی ذاتی دشمنی یا نفرت تو نہیں ہے نا. اگر میں سپوزڈلی پی ٹی آئی سے آیا ہوں اور مجھے 200 ووٹ پڑا ہے اور دوسرا 40 ووٹ پہ آیا ہے, یہ تو آپ بحث کر سکتے ہو کہ میری پاپولیرٹی زیادہ ہے, تیری نہیں ہے, تو اس قابل نہیں, اس میں تم چھولے کھاتے ہوئے بھی تو آ گیا, ٹھیک ہے آ گیا, لیکن اس میں ایک حصہ تو ہے نا جس میں وہ بھی ووٹ لے کے آئے, اپوزیشن بنتی ہے یا وہ گورنمنٹ بنتی ہے, ووٹ لے کے آئے, وی لائک اٹ وی ڈونٹ لائک اٹ, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ووٹ لے کے آتے, کچھ پارٹیز جن کو ہم تصور ہی نہیں کرتے یہ پارٹی ہے, اب وہ لے کے آ گئے تو آپ کی ذاتی دشمنی نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ایکسٹریم پوزیشن میں یہ اور فیول آن فائر, پیٹرول پھینک رہے. اس میں غریب آدمی کو روٹی سستی نہیں مل رہی, اس میں غریب کو اسکول نہیں مل رہا, غریب کو نوکری نہیں مل رہی, اکانومی بلیڈ کر رہی ہے. اس پالیٹکس کا فائدہ کہ نقصان, مزید نقصان, نقصان در نقصان در نقصان, ٹو اے پوائنٹ آف نو ریٹرن نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں آگے بہت سختی ہونی ہے, ٹھیک ہے.
قانون بھی بن جانے ہیں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. سے کیا مراد؟ دیکھیں سختی یہ ہے کہ جو اس میں دیکھیں اس میں کیٹیگرائز کرنا پڑے گا, آپ کو کرنا پڑے گا. ایک نے نعرہ لگایا 9 مئی کے واقعے میں, ایک نے نعرہ لگایا, اس کو تو آپ پھانسی کی سزا نہیں دے سکتے نا. نعرے لگانے کا کنونشنل کورٹ کے اندر چلا جائے. ایک نے پلان کیا, ایگزیکیوٹ کیا, آگ لگا دی, چورا گھوپ دیا, کسی گھر میں گھس گئے, کسی کی ادارے میں گھس گئے, میرے آپ کے گھر میں بھی گھس گئے, ریٹیلیشن ہوگی. وہاں تو جب بندوقیں ڈاؤن ہوئی, جب کور کمانڈر ہاؤس میں حملہ ہوا, میرے حساب سے وہ ایک ایسا عمل تھا فوج کا جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, جس کی عزت کرنی چاہیے. کہ وہ اپنی عوام کی بے وقوفی نااہلی کے اوپر بھی انہوں نے بندوقیں نیچے کی, کیونکہ اگر گولی چلتی تو اپنے ہی گرتے نا, تو انہوں نے ذمہ داری کر کے اپنے آپ کو ریٹریو کیا. لیکن اس کو اس طرح لیا نہیں گیا نا, نہیں لیا گیا نا, نہیں لیا نہیں گیا. لیکن ایکشن یہ تھا کہ فوج کی طرف سے آپ وہ ویڈیوز دیکھیں کہ ان پہ حملے ہو رہے ہیں, ڈنڈے پر سارے ہیں فوجیوں کے اوپر, ان کا بندوقیں ہیں, وہ بندوقیں ڈاؤن ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کمزور تھے, اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ذمہ داری تھی. اور یہ لوور ٹیئر کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے گولی چلایا, بہت اچھا کام کیا. اس کو کمزوری نہیں, اس کو طاقت سمجھا تھا کہ آپ نے اپنے بندوں پہ گولی نہیں چلائی, یہ بہت اچھا کام کیا, ہم اپریشیٹ کرتے ہو. گولی چلاتے تو ہم آپ کے خلاف بات کرتے کہ آپ نے اپنے بندوں پہ چلا دیا, اگر وہ بیوقوفی کر رہا تھا تو آپ نے بیوقوفی کی. اسی طریقے سے آپ ہمیشہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ, بہت سمپل ہے. اس میں جو انتشاری ٹولہ ہے, وہ انتہائی ٹولے کو خان صاحب کو اب احساس ہونا چاہیے کہ وہ پیچھے کریں, جو اس میں سینسیبل ایلیمنٹ ہے اس کو آگے کریں. اور خان صاحب بھی کیونکہ امپلسو آدمی ہے, ہماری طرح جذباتی آدمی ہے, سنی سنائی باتوں پہ. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, ہارپک ہے, ہارپک کا کیا میں ٹیسٹ کوک یا پیپسی کی طرح پیتا رہا ہوں یا مرنڈا ہے کہ مجھے پتا ہو یہ ہارپک ہے؟ ایک. دوسرا آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا کافی میں 3 ڈراپ ڈالتے ہوئے, تو میں گدھا ہوں گا اگر میں پیوں گا زہر کو. اب ایسے الزامات کے اوپر آپ جواب کیا دے رہے, او ہو اس میں کاشف ذمہ دار ہے, بول دو اس کو چھوڑوں گا نہیں. اس سے آپ ایک ایسی سٹیج پہ جا رہے ہیں جس سے آپ کی واپسی نہیں ہو سکتی. آپ ہیمر کر رہے ہیں کارنر پہ. دیکھو بلی کو بھی آپ کونے پہ لگا دو, جھپٹا مار لیتی ہے. اب اس کا طریقہ ہے کہ ہم تھوڑا سا, اب میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں, آئی کین اسپیک لاٹ آف اگریشن. اس حالت میں بلی کون ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, اب اگر آپ نے بلی دیکھنی ہے تو وہ اپنی طرف دیکھ کر کہیں گے یار میں بلی ہوں, مجھے عدت پہ سزا دے دی, ہر کیس میں سزا دے کے 40 سال 12 گھنٹے آپ نے رات کے 12 بجے تک عدالتیں لگائی, میری پارٹی کے بندے توڑ دیے. عدت کا ڈیسیژن گھٹیا ہے, 3rd کلاس ہے. اس نے معاشرے کے اندر ایک ایسا بیج بو دیا ہے کہ آپ نے عدت اور بغیر نکاح میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا, بلکہ بغیر نکاح والا آپ کو بہتر نظر آنے لگا اس گھٹیا فیصلے کے بعد. یہ تو گھٹیا فیصلہ ہے نا, گھٹیا فیصلہ لیکن یہ بھی کیا گیا نا, یہ بھی ہوا نا فیصلہ. دیکھیں یہ بھی لیٹس بی آنیسٹ کہ یار یہ ایسے نہیں ہو گیا نا عوام میں. کسی نے کیس بنایا اور رات کو 12 بجے تک ہیئرنگز ہوئی, اس کے اندر اس کیس کے اندر بیس کیا ہے, اس کیس کے اندر ایک شوہر سابقہ فائدے لیتا رہا, اس کی گواہی کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا. جو میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نکاح ہے, ان کو بائی پاس کر دو, اس پہلے تو کوڑے مارنے. بچوں کا بھی میں دیکھ رہا تھا بیان, ان کا بھی یہی بیان ہے. لیکن میں واپس آتا ہوں اس کے اوپر. مسئلہ یہ ہے کہ سر جانا کہاں ہے یہاں سے, یہ تو ایکسٹریم پوزیشنز لے لی گئی ہیں, یہاں سے کوئی واپسی کا راستہ تو ہے. وہ آپ بتائیں کیا راستہ ہے؟ دیکھیں پہلے تو جو جاوید لطیف صاحب نے کا آپ نے شارٹ سنوایا, وہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب جب بولیں گے تو ان کو غدار نہیں کہنا, یہ نہیں کہنا. وہ کیا آپ سے گارنٹی مانگ رہے تھے, آپ یہ دے دیں اور ان سے کہیں کہ میاں صاحب بولیں. ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے, میاں صاحب جاوید لطیف صاحب کو ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں, میاں صاحب جو بولنا چاہتے ہیں بولیں. دوسری بات یہ کہ اب یہاں سے جانا کیا. دیکھیں کہاں پہ ہے ایشو. یہ ہے کہ معاملہ نہ پریس کانفرنس سے شروع ہوا, معاملہ نہ رسپانس سے شروع ہوا. یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ جس طرح بھی آپ نے مقدمات کا بھی ذکر کیا, یہ جو سارا بدقسمت واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی آپ کو ایک ہسٹری نظر آتی ہے جہاں پہ آئین اور قانون کا مذاق اڑایا گیا اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاق اڑایا گیا. چیزوں کو اس نہج پہ پہنچایا گیا کہ انتخابات نہیں ہوئے, کیسز بنائے گئے, لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. دیکھیں یہ تو معاملہ 9 مئی کا تو بعد میں ہوا نا. 2022 میں 25 مئی کی رات کو کیا ہوا پنجاب کے اندر, کتنے چھاپے مارے گئے, کتنے لوگوں کو پکڑا گیا. تو یہ تسلسل ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ایک سٹیپ آگے جاتی جا رہی ہیں. دوسرا, اس وقت تحریک انصاف جس پوزیشن میں ہے, ان کا کوئی بھی ان کے مقابلے میں کوئی کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو نہیں ہے. اگر ان کے مقابلے میں ہوتا نا کہ جی نون لیگ بڑی مقبول ہے یا پیپلز پارٹی والوں کے پاس ایک نیریٹو ہے, تو وہ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں گے کیونکہ ہم نے اپنی سیاست بچانی ہے. آپ نے تو ان سے پولیٹیکل جو وہ سمبل بھی جماعت کا لے لیا, اس سمبل کے چھننے کے باوجود انہوں نے 2 تہائی اکثریت ایک صوبے میں حاصل کر لی, اوور آل ملک میں بھی وہ جیت گئے.
تو آپ نے تو کوئی پوزیشن چھوڑی ہی نہیں. تو اب یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکسٹریم قسم کا پولیٹیکل فیلئر ہے. معاملہ پولیٹیکل معاملات کے ذریعے ہی حل ہوگا, اس میں سیاسی جماعتوں کا کردار ہوگا. لیکن اب سیاسی جماعتیں کیا کریں گی؟ اس بیان کے بعد تو سیاسی جماعتیں بھی اب مذاکرات نہیں کر سکتی. نہیں, سیاسی جماعتیں مذاکرات تو نہیں کر سکتی ہیں, لیکن مذاکرات جب بھی ہوں گے, کیونکہ ٹرمز کیا ہے مذاکرات کی وہ تو کل ڈیفائن کر دی گئی ہیں نا. اب کیا اب کون, اب میں رانا ثناءاللہ آپ کو سناتا ہوں. رانا صاحب نے ہمارے پروگرام میں ہم نے جب کہا کہ سر مذاکرات کوئی ہو سکتے ہیں, رانا صاحب نے کیا کہا؟ سن, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تحریک انصاف کی کمیٹی اگر آپ کو اپروچ کرے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ جی بالکل, وہ صرف ہمیں کہہ دیں کہ جی ہمیں اپروچ کرے, ہم ان کو اپروچ کر لیں. میری جماعت کی طرف سے یا میری لیڈر کی طرف سے اس بات چیت میں کوئی انکار نہیں ہوگا. یا یہ تھی حکومتی پوزیشن پہلے یا نون کی پوزیشن پہلے. مجھے لگتا ہے کہ اب تو یہ بھی پوزیشن وہ نہیں لے سکیں گے. آپ کس طرح مذاکرات ہوں گے, کیونکہ یہ تو ڈیفائن کر دی گئی ہیں. ان سے ٹو بی آنےسٹ اس کو بلنٹلی اگر میں پٹ کروں تو ان سے مذاکرات کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے نا. انگیجمنٹ ہوگی تو کسی اور جگہ پہ ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہے؟ یہ رانا صاحب وہی ہیں نا جو آپ کو ہی فرما کے گئے تھے اور دیگر دوستوں کو بھی کہہ کے گئے کہ جناب محسن نقوی صاحب کہاں سے آئے, ہمیں نہیں پتا, وہ وزیر اعظم بن جائیں تو ہم کیا کر لیں. تو دیکھیں انہوں نے تو اپنی اتھارٹی خود ہی ڈیمینش کر دی ہے. تو جب بھی انگیجمنٹ ہوگی وہ قومی سطح کے اوپر ہوگی اور ضروری ہے. دیکھیں اس نہج پہ چیزیں, سیاستدانوں کی اتھارٹی ان کے پوزیشن لینے سے آتی ہے. پوزیشن لیں گے تو اتھارٹی بنے گی, پوزیشن نہیں لیں گے. اب اگر سیاستدان یہ کریں کہ آئیں بات چیت کریں, وقت ضائع کریں اور کہیں گے سر ساڈے کو سیاسی کچھ نہیں کر سکتے, پھر تو نہیں ہے. لیکن اگر مسلم لیگ نون اگر کہے کہ ٹھیک ہے بتائیں کیا کرنا ہے, اور وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہمارا آپس میں ہو گیا, یقین مانے سیاستدانوں کے پاس بہت اتھارٹی. بالکل مس لیڈنگ آرگومنٹ ہے کہ سیاستدان کے پاس اتھارٹی نہیں. جی جی, میں ایک اتھارٹی بھی ہونی چاہیے, ایتھیکل بھی ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ امورل لوگ ہیں, امورل کیریکٹر کے لوگ ہیں, کریڈیبلٹی زیرو ہے. اتھارٹی کا کیا کریں گے جب آپ کی اپنی کوئی مسئلہ یہ نا کہ میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں, لیکن جب آپ کا سابق نگراں وزیر اعظم کہہ رہا ہو کہ یہ فارم 47 والے مجھے تانے نہ دیں جو انتخابات کروا کے گئے, تو پھر اتھارٹی ایروڈ ہو جاتی ہے نا. وہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے نا. آپ ایک چیز یاد کر رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم نے کیا کہا, آپ کو یاد ہوگا میاں جاوید لطیف صاحب کو کیا فرما کے گئے, یہیں پہ فرما کے گئے. میں نے کہا میری ریکاؤنٹ کرا دیں, انہوں نے کہا پھر میاں صاحب کا بھی ہلکا کھول دیں. یعنی یہ دھمکی تھی کہ بھائی جان اگر آپ نے ریکاؤنٹ مانگا تو پھر ریکاؤنٹ وہاں پر بھی ہوگا, پھر آپ کو پتا اس میں سے کیا نکلے گا. میاں صاحب کو جو دھمکی دے رہے ہیں انہی سے بات کریں, ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ. منیب کو راستہ, واٹ ڈو یو تھنک یہ ایکسٹریم پوزیشنز کے بعد اب کدھر جائیں گے؟ کوئی جانے کی جگہ بچی ہے؟ بہت شکریہ قائد صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو دیکھیں ایک اصول ہے یا ایک چیز ایسی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم سب نے شاید سیکھی ہے یا اس کو ایٹ لیسٹ آبزرو کیا ہے کہ انسینٹی بریڈز انسینٹی, یا پاگل پن کو جنم دیتا ہے. یہ میرے خیال میں اگر آج کے حالات کے اوپر آپ دیکھیں نا تو پھر آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس نے کیا کیا, کب کیا ہوا. اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم یہ ساری پوزیشن اتنی عجیب ہو گئی ہے کہ ہم ڈیوالو کر گئے ہیں. ایک بڑا سلینگ سا ورڈ ہے, ٹرم ہے, بٹ اٹس اے پسنگ کانٹیسٹ کہ کون کس کو زیادہ آفینڈ کرے گا, کون کس کے ساتھ خلاف زیادہ پوائنٹ سکور کرے گا, کون یہ کہے گا کہ بھئی میں اچھی بات کر رہا ہوں یا میرا بیانیہ زیادہ تگڑا ہے, دوسرا کہے گا نہیں میں بڑا مظلوم ہوں. اب ایشو یہاں پر یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر کے بات ہو یا نہ ہو میں اس پہ عرض کرتا ہوں, لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی ڈیٹریمنٹل ہے ہمارے ملک کے سیاسی مستقبل کے لیے. یہ جو لڑائی ہے آج کی, یہ اس طرح کی لڑائی اس نہج پر میں کہہ رہا ہوں جہاں آ جائے, اور ان 2024 جب بے شمار سوشل میڈیا ہے اور ہر موبائل کے اندر کیمرہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہم پہنچ اس جگہ گئے ہیں کہ جہاں کوئی مارجن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک کام یا حرکت ایسی ہو جو کسی کے نوٹس میں نہ ہو یا ہو جائے. یہاں ایک بیان آ جائے گا, وہاں ایک فوٹیج آ جائے گی, وہاں یہ ہو جائے گا. اب ایشو یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ چلے گئی ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. اس طرح کی لڑائی, کھلا لڑائی پاکستان کی کسی, اور وہ بھی ایسی جو میں کہتا ہوں مین سٹریم سیاسی جماعت جس کا پنجاب کے اندر اب ایک فٹ پرنٹ ہے, کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے زیادہ ووٹ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, سب سے زیادہ سیٹیں کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹو دی الیکٹوریٹ. اس کے حوالے سے آپ دیکھیں نہیں ہے پنجاب پھڑکا دیا اس سیاسی جماعت نے. لیٹس پٹ اٹ دس وے یار, فٹ پرنٹ ہوتا ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں پریزنٹ ہیں, اچھے ووٹ لیتے لیکن ہارتے ہیں, یہ تو جیتنے والی پارٹی. ایگزیکٹلی میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو اب آپ ایشو یہ ہے کہ پھر اس کی ڈائریکٹ ہیڈ آن لڑائی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے. اب مسئلہ یہ راستہ نکالنا ہے نا, راستہ نکالیں, بات سامنے کوئی راستہ نکالے نہیں, مطلب کوئی راستہ ہے یا کوئی نہیں ہے, راستہ کوئی نہیں ہے. دیر از نو, راستہ کوئی نہیں ہے کاشف صاحب, مائنڈ یو راستہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ بات پچھلے ایک سال سے اور ہر کسی کو میں بار بار کہتا ہوں نظر آتا ہے 9 مئی
9 मई से जो पीछे हुआ वो किसी को नजर नहीं आता, 25 मई सबको नजर आता है, 25 मई से लेकर फिर 30 नवंबर कोई नहीं किसी को देखता, अक्टूबर 2022 नवंबर 2022 को कोई नहीं देखता कि उसके अंदर क्या हुआ। मैं अब उसके ऊपर मजीद बात नहीं कर सकता, जाहिर बात है उसमें बहुत सारी सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, लेकिन ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ। जो 9 मई हुआ वो बाद की अटेम्प्ट थी, किसी सियासी जमात ने, सीधा सा पैगाम है जी कि किसी सियासी जमात ने फौज के साथ वो नहीं किया जो इमरान खान की जमात ने किया, किसी सियासी जमात ने उतनी गालियां फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को नहीं निकाली जो कि इमरान खान की जमात ने निकाल दी, किसी सियासी जमात की इस तरह की लड़ाई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से नहीं हुई। अब मसला यह है कि दिस इज द हिस्ट्री इन द मेकिंग, यहां आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, कोई नहीं बंदा कह सकता। और अभी ये दुरुस्त बात कही मेरे ख्याल में शायद वाडा साहब ने या अतर काजमी साहब ने कि सियासी जमातों ने क्या बात करनी है जी, वो बेशक कह भी दें, बैठ भी जाएं, उनका कोई भी डायलॉग इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फ्रॉम द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। और वो तो कल जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनकी ऑलमोस्ट नाराजगी भी थी कि इन लोगों को सजा क्यों नहीं मिली। हालांकि मुझे ये तशवीश थी कि भाई पंजाब के अंदर तो निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब रहे और बड़ा उनका जोर था इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन के ऊपर, लेकिन आज भी 1 साल गुजरने के बाद भी शायद एक अदालत है गुजरांवाला की जिसने कोई डिसाइसिव फैसले फूसले दिए हैं, बाकी हर चीज पेंडिंग है। सो मसला ये है, वो कहते हैं कि जी हमारे पास 80% लोग आइडेंटिफाइड है और क्लियर कट शवाहिद मौजूद है। मेरा सिर्फ गुजारिश ये है कि अगर शवाहिद मौजूद है तो क्या अदालतों ने कन्विक्ट नहीं किया या बसद एहतराम उन शवाहिद के अंदर। सर वैसे आपको मैं वापस ले जाता हूं, आपको याद है निगरान वजीर आजम काकड़ साहब, उनसे सुहेल वड़ाइच साहब ने ये सवाल पूछा था शायद जी, तो उन्होंने कहा हमारे पास एविडेंस कोई नहीं। आपको वो जुमला याद है निगरान वजीर आजम का? अगर कहें तो मैं सुना था समथिंग टू दैट इफेक्ट, उन्होंने इस तरह की बात कही थी कि मैं इस पे आता हूं, एक ब्रेक ले लूं। लेकिन मसला ये है, देखें आपकी बात में सारे यही कह रहे हैं कि लड़ाई नाइफ एज पे मामला आ गया, बट नाइफ एज इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर एक मुल्क के लिए, बड़ा सीरियस सूरत हाल ये होती है, ये आसान नहीं है। ये बात ठीक है, देखें तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है, वो इसके ऊपर जो भी कहें 9 मई हुआ बिल्कुल हुआ, क्या उसके ऊपर बयानात मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है। कहाँ जाना है GHQ, चलो आज कल वो सारे चल रहे हैं। सियासी जमात की लीडरशिप ने ये किया, बिल्कुल लोगों को डायरेक्ट किया कि वो वहाँ पहुँचेगा, वो वहाँ पहुँचेगा। जो उस कोर कमांडर हाउस में हुआ वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी मुल्क, कौन सा मुल्क ये कहेगा कि किसी के घर में घुस के और किसी ऑफिस बेरर के घर में घुस के किया जाए। सो बिल्कुल ये सजाएं होनी चाहिए, लेकिन साथ आपने कोर कमांडर साहब को घर भेजा, बहुत से अफसरान को घर भेजा, तो एक इंक्वायरी तो IG पंजाब पर भी बैठनी चाहिए कि यहाँ तक पहुंचे कैसे। माशाल्लाह अभी भी वही IG आप अभी तक बोल लगे हुए। अब DG रेंजर साहब भी पूछना चाहिए कि हुजूर आप किस लिए बैठे हुए थे अगर आपने इन लोगों को रोकना नहीं था तो? कैसे ये लोग इतने नाके क्रॉस करके इतनी दूर से चल के यहां तक आए? मसला ये कि ये फिर आपको एक होलिस्टिक काम करना पड़ेगा ताकि सब को क्लोजर्स हो, जाना होना। लेकिन इसको सिर्फ एक चीज के तनाजुर में ना देखे कि 9 मई में ये चीजें हो जो कि बहुत गलत है। जैसे ये आई एम श्योर कोई भी नहीं कहेगा, सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि हमको एस्टैब्लिशमेंट से डरते हैं। मसला ये है, ये चीजें गलत हैं, ये किसी मुल्क में भी गलत है। कोई मुल्क ये अलाउ नहीं कर सकता कि घरों में घुस के, किसी सरकारी इमारतों में घुस के उनको आगे लगाई जाए, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कैपिटल हिल की मिसाल दी गई जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, 2011 के बल्बों की मिसाल तो वैसे बार बार देते हैं। आपको पता है कटरीना जब अमेरिका में आया था उसकी मिसाल शायद नहीं चलती ज्यादा, लूटिंग जब हुई थी, लूटिंग शुरू हुई, शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए थे स्टेट की तरफ से कि अगर कोई बंदा लूटिंग करते हुए नजर, शूट एट साइट करते हुए, ये ऑर्डर्स दिए गए थे उस वक्त कि स्टेट नहीं अलाउ कर सकती कि आप उसके बाद इस तरह के कामों में पड़ जाए। बट इस चीज का रास्ता फिर भी निकालना पड़ेगा जो सबके लिए। जुडिशियल कमीशन की बात की गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से, उस पर भी आते हैं एक ब्रेक के बाद। आप कह रहे हैं आपके पास रास्ता निकलने का यहाँ से वाडा साहब? मैं तो देखिए आज बात करूंगा आखिरी। देखिए हमेशा याद रखना चाहिए कि छुरी तरबूज पे गिरेगी तो भी तरबूज कटेगा, तरबूज छुरी पे गिरेगा तब भी वो कटेगा। तो अक्लमंद आदमी वो है जो इस चीज से निकल के एक रास्ता बनाए। ये सियासत है ही रास्ता बनाने का नाम। हम सर एक रियासती इदारे की और एक सियासी जमात की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट सिंपल। इस तरह नहीं होना चाहिए। ना हो कि कोई कहे कि सियासी जमात का भी कोई ताल्लुक नहीं है कि वो ये बैठ के किसी को डिसाइड कर ले, चाहे वो पावर में हो, कि किसने बनना है और किसने आउट ऑफ टर्न आके बनना है और नहीं बनना है। ठीक है, ये तो बेवकूफियां की है तो यहाँ तक डिक्टेटरशिप करेंगे हजरत, ये बेवकूफियां की है तो अग्रीड। ये तो अगर ना कर दे, अगर ये तो हाइंडसाइट है ना, जिसमें अब सारे उस वक्त हो सकता है कामयाब हो जाते, कहते देखो हम चैंपियन, लेकिन नहीं नाकाम हो गए। तो आज ये दिन आ गया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। जो
پوزیشنز لے لی گئی ہیں اس نے حالات کو بڑا ٹرکی بنا دیا ہے، بڑا ایک کشیدہ حل اگر کہیں کہ سیاسی حالات پاکستان کے ہو گئے ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کل ایک پوزیشن لے لی گئی، تحریک انصاف نے اس کا آج بڑا سخت رد عمل اس پر دے دیا، کل بھی دے دیا، کل رؤوف حسن صاحب نے پریس کانفرنس کر دی، آج باقی جو تقاریر ہوئیں وہ بھی جذباتی اور غصے سے بھرپور تھی۔ اب راستے کیا ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس کوئی راستہ بچا ہے؟ حکومت یہاں کیا کر سکتی ہے؟ میاں صاحب کیا حکومت کے ساتھ لنکڈ ہیں یا ان کا راستہ کو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا؟ آپ کو کچھ سولوشن بھی پتا تھا، کیا سولوشن ہے آپ کو پتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہمیشہ کاشف صاحب دنیا کی جنگیں بھی جو ہے نا وہ ٹیبل پہ ریزالو ہوتی ہیں۔ آئیڈیلی دیکھیں 6.25 کروڑ نوجوان ہیں ہمارے پاس، جب آپ اس کے اندر فیولنگ کرتے ہیں نا تو وہ فائر کریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، انکنڈیشنل کریں نا، کہ آئیں بات چیت کریں، مسئلہ مکائیں۔ بالکل یہاں پہ تو غصہ ہی ہے، پہلے معافی مانگو، تعمیری سیاست کرو، مطلب اسی تنخواہ پہ کام کرو تو آگے چلے۔ میری بات سنیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ رگڈ الیکشن ریورس ہوا؟ جب پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا تو آج بھی نہیں ہوگا۔ اگر آج کا کنٹروورشل ہے الیکشن، بالکل ہے، تو پچھلا بھی تھا، اس سے پچھلا بھی تھا اور اس سے پچھلا بھی تھا۔ پھر وہی والی بات ہے، اب 9 مئی کے واقعہ، سال کے الیکشنز یار اس ملک میں کب؟ 9 مئی کا واقعہ جو ہے 9 مئی کا، اس میں اگر آپ، اور کیوں نہیں ہوا سر، اس کے اوپر نہ جج نہیں جاتے، لیکن آپ سزائیں دے دیتے، انیشیٹو لے لیتے تو آج یہ غبار بھی لوگوں کا نہیں پھٹتا۔ دیکھیں سزا اور جزا کا نظام ہمارے ملک میں نہیں ہے، جب تک پاکستان میں سزا اور جزا کا نظام انصاف کا نہیں آئے گا اس ملک کی سمت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ پرنسپل ہے۔ اب آپ اس کے پیچھے، مجھے پتا آپ کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے، I know, I understand your angle, but again میرا کیا اینگل ہے یار؟ اس ملک میں سزا جزا نہیں ہے، اسی لیے سب بچ جاتے ہیں۔ نہیں سر، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سزا جزا دینے والے کے پیچھے بھی دیکھا کریں۔ میں آپ کو جانتا ہوں نا سر، آپ کی جرنلزم کو، تو میں کہتا ہوں، میری کہتا ہوں کہ پھر کھڑے ہونے والے بنے، پھر کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لیٹ کے اور سو کے کھڑے ہوں، تو جب کھڑے ہوں گے اور آپ کی اپنی فائلیں دیکھیں، یہاں نمبر 804 یہاں بڑی سیٹوں پہ، یہاں بڑی سیٹوں نمبر 804 کھڑا ہوا، میں میری بات نہیں کھڑا ہوا، جو کھڑا ہوا وہ اتنا بری طرح وہ اسٹریٹجی فیل ہوئی ہے کہ اسٹریٹجی فیل ہوئی ہے نا، لیکن کھڑا ہوا تو نہیں، کھڑے ہونے کی ناکام کوئی، کھڑے ہونے کا فائدہ کچھ نہیں تھا۔ دیکھیں اپنا پاپولیرٹی ویو کے اوپر اپنے الیکشن جیتے آتے، پالیسی دیتے، یہ سیاست ہوتی۔ آپ نے کہا یہ نہیں بنے گا، یہ بنے گا، آگ لگا دیں گا، پول لگا دیں گا۔ ایک سیکنڈ، میرا سوال سر، ٹو بی فیئر ٹو دا سچویشن، ایک چیز بڑی واضح ہو کے سامنے آ گئی تھی کہ الیکشنز، ابھی تو زبیر صاحب نے بھی کہہ دی، کیوں نہیں ہوئے خیبر پختونخوا پنجاب کے الیکشن؟ کیونکہ مقبولیت اس کے پاس، انہوں نے کہا یہ ان حالات میں تو الیکشن نہیں ہو سکتے، جہاں وہ جیت جائے۔ ہونا یہی تھا۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن لڑتا ہے وہ الیکشن، دیکھیں آپ ماحول کریٹ کرتے ہیں، ساروں کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں کام ہوتا ہے، ماحول خراب۔ پاکستان میں کبھی بھی الیکشن ماحول میں نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ماحول بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج سے اس کی ہسٹری ہے 75 سال کی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کاشف صاحب کو ایک اور بھی دیکھنا ہے، میجورٹی منصب، بڑے منصب پہ چھوٹے چھوٹے ننھے بیٹھے ہوئے، اور ان کی اتنی کمزوریوں کی فائلیں ہیں، اتنی کمزوری کی فائلیں۔ حضرت آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں، جب فائلوں کے اوپر تو مورل اتھارٹی تو آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں، ان کی فائلیں اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں، بٹھائے جاتے ہیں تاکہ آسان ہوتا۔ پھر وہ جب آنکھیں کھول کے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پہلے وہ انڈا آیا تھا، مرغی آئی تھی، یہ ایک ڈفرنٹ آرگومنٹ ہے۔ منیب سے ایک آرگومنٹ پوچھنا، سوال پوچھنا، اس کے بعد آتا ہوں۔ حکومت کے لیے کیا راستہ ہے یہاں پر؟ اب خاموشی سے بیٹھ کر لڑنے دیں دونوں کو اور تماشا دیکھے اور کہے کہ ہمارا مخالف فارغ ہو گیا تو بلے بلے، اس کے علاوہ یہی راستہ نظر آ رہا ہے منیب، اگر آپ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو دیکھیں تو؟ دیکھیے قائد صاحب، یہ تو ویسے بھی دیکھا جائے نا، پاور پالیٹکس میں یہ اچھا ہوتا ہے اگر آپ کا سیاسی حریف ایک بہت بڑی کسی طاقت کے ساتھ اس کے ساتھ لڑائی میں لگا ہوا ہے، تو پھر آپ تو کسی نہ کسی طرح اس کے بینیفیشری بن رہے ہوتے ہیں، اور دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم۔ ہاں، اسکیل پہ لڑائی کا چلے جانا، دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ۔ اور یہ جو بات ابھی میاں جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کی تقریر ہونے دیں یا سب کچھ ہونے دیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب کوئی ایسی بات نہیں کریں گے یا کوئی ایسی بات وہ نہیں کہیں گے جس کا اس سے تعلق ہو کہ ان کی کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو جائیں، یا وفاق کے اندر مسلم لیگ نون کی جو مسلم لیگ نون لیڈ حکومت ہے اس کو کوئی پرابلم ہو جائے، وہ بڑے کیئرفلی ٹریٹ کریں گے۔ وفاق کی حکومت کا کوئی ایشو نہیں کی ضرور بات کی حکومت کا ایشو ہے،
وفاق کا مسئلہ نہیں ہے، پنجاب کا مسئلہ، لیکن میں پنجاب میں بھی ایک بات بتاؤں، نہیں وہ ہر ایک آپ ان لوگ بھائیوں سے بات کریں منیب صاحب تو یہ آپ کو بھی بتائیں گے کہ یار یہاں ہم ایس پی نہیں بدل سکتے، ہم کو بندہ تو پوسٹ آؤٹ کر نہیں سکتے، میں چیف سیکرٹری اپنا نہیں لا سکتا، آئی جی نہیں لا سکتا، آئی جی صاحب صاحب یہ کاشف صاحب بات یہ ہے ایسی حکومت وہ ہوتے ہیں نا کہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے نا، کئی مسئلہ بن جاتا ہے نا، کسی جگہ آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ مجھے ورکنگ آور سمجھ نہیں آ رہے، تو وہ آگے کہتے ہیں یو سائنڈ اپ فار اٹ، آپ کو پتا تھا آپ نے کیسا کام کرنا ہے یار، آپ کو پتا تھا آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ایک اور بات یاد رکھو بڑے بھیا، میاں صاحب ہمیشہ سائنڈ اپ فار اٹ اینڈ ہمیشہ اینڈڈ اپ ان اے فائٹ، وہ ہمیشہ یہ تاریخ ہے نا کہ اگر وہ تعلقات اچھے بھی رکھے تو آخر میں لڑائی تو ہو جاتی ہے۔ وہ اگر لڑائی کاشف صاحب ہونی ہے حضور والا، وہ لڑائی اگر ہونی ہے تو وہ اس وقت نہیں ہونی، اس وقت نہیں ہونی، اس وقت وہ لڑائی نہیں ہوگی، اس وقت پہلے انتظار کریں گے کہ یار ہمارا جو بڑا حریف ہے جس نے ہمیں پنجاب سے اکھاڑا ہے، یار یہ پہلے ان سے ڈیل کر لیں، ہم پھر بعد میں لڑ لیں گے۔ سر آخری 72 there is another issue اگر if I may، جی کوئکلی یا ایک سیکنڈ سر میں عرض کر دوں کہ دیکھیں ابھی جو میاں صاحب کی جتنے ان کو سیاسی نقصان پہنچا، جتنا ان کے اپنے پرابلمز یا سب کچھ ہیں، میاں نواز شریف صاحب کے ہیں جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ساتھ مسائل سب کچھ ہیں۔ اب جو چیز پورٹرے کرتے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، یا جو بات مولانا ثناء اللہ صاحب ایگزیکٹلی تو وہ نہیں کرتے، لیکن میاں جاوید لطیف صاحب تو یہ امپریشن دیتے ہیں نا کہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بننے سے روکا گیا۔ اب یہ بات، اس کا تاثر جب آپ کور پی ایم ایل این کے اندر گھستے ہیں، they disagree with that and to the extent کہ وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کسی پارٹی میٹنگ کے اندر یا کسی شخص کو یہ بات نہیں کہی کہ یار میرے ساتھ کوئی ہاتھ ہوا ہے یا میرے ساتھ کسی نے سازش کی ہے۔ لیکن منیب آپ کو اس کا بھی بتا دوں کہ میاں جاوید لطیف صاحب کو چپ کرانا میاں صاحب کے لیے 12 سیکنڈ کا کام، زیادہ میں 12 سیکنڈ بتا رہا ہوں، 2 سیکنڈ کا کام، میاں صاحب بس ختم، لیڈر کرواتا ہے یار، ہمیں نہیں پتا کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھلاتے ہیں یار، جب میاں صاحب آ رہے ہیں میاں صاحب کر دیں گے، میاں صاحب چھا جائیں گے۔ دیکھیں میں کاشف صاحب کو نا میاں صاحب کچھ نہیں کریں گے، لکھا کے لے لو۔ دیکھیں آپ نا پرنسپلز پہ کھڑے ہوں، چاہے میں اگر اپنی سابقہ پارٹی کی بات کروں، پرنسپل کیا ہے، ڈبل سٹینڈرڈ نہ کریں، یا گریبان پکڑ لیں یا پیر پکڑ لیں، یا بیچ میں رہیں۔ آپ جب دل چاہتا ہے گریبان پکڑتے ہیں، جب دل چاہتا ہے پیر پڑ جاتے ہیں۔ 72 گھنٹے آخری پرائم منسٹر ہاؤس کی کہانی سناتا ہوں آپ کو 30 سیکنڈ میں۔ 3-4 لوگ تھے جن کے بیچ میں میٹنگ ہو رہی تھی اور کہا گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ کام کر رہی ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ ہمارا بندوبست کر دیا ہے رجیم چینج کا۔ میں وٹنس بھی آپ کو دے سکتا ہوں، آپ اس سے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح بولتا تھا چیئرمین صاحب کے آگے۔ میں نے کہا تو سر آپ اس کا آپ شور ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میں بالکل شور ہوں۔ میں نے کہا سر آپ پھر ایک کام کریں نا، آپ پرائم منسٹر ہیں، یو آر دا باس، سیک کریں، یعنی نوکری سے فارغ کر دیں آرمی چیف کو۔ بالکل آپ نے کہا؟ میں نے کہا تو ٹانگیں لڑکھا دی، کام کی ساری ٹانگیں۔ بھائی اگر آپ ایگزیکٹو دو خبریں اس میں، آپ نے کہا آرمی چیف کو فارغ کر دے اور انہوں نے نہیں، تو بھائی تو ہم تو ایڈوائزر تھے نا، اگر ہم تو اگریسو تھے نا، ہم تو آج بھی کہتے ہیں اگر ایک آدمی نے آپ کی لائن ٹو میری نوکری کر رہا ہے اور لائن ٹو نہیں کرتا تو میں بجائے اس کے گھر میں آگ بھیج دوں، بم بھیج دوں، گولی چلا دوں۔ نہیں میری بات سنیں سر، میرے ماتحت ایک آدمی ہے، ماتحت ہے، ریاست کی ہے، ٹھیک ہے، آئین نے مجھے ماتحت کی ہے ایک آدمی کو۔ تو آپ نے کہا کہ فارغ کر دیں؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ بم پھاڑنا اور گولی چلانا اور تنصیبات اڑانا جو ہے اس کے میں خلاف ہوں، تو ڈے 1 سے میں اس کے خلاف تھا۔ میں آج بھی کہتا ہوں غلط کام ہوا، اگریشن، گالیاں دینا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ایگزیکٹو ہے اور آپ کے ماتحت ایک کام کر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس ایک قلم کی طاقت ہے، اڑا دیں۔ تو پھر آپ پرنسپل کھڑے ہوتے، اڑا دیتے، بس لڑکھڑا گئے، خاموشی ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہتے ہیں سیاست کرو، پھر کہتے ہیں بندہ بدماش بن جائے۔ پہلے آپ بھی فیصلہ کریں نا کس طرح جانا چاہیے کسی کو۔ پی ٹی آئی کیا کرے اس سارے میں؟ ان کے پاس بھی اب آپشن تو کوئی نہیں رہ گیا۔ کل ریلیز کا اعلان انہوں نے بھی کیا ہے، پوزیشن سخت لے لی ہے، فیس آف ہو گیا۔ اگر کہا جائے کہ فیس آف ہو گیا تو غلط نہیں ہوگا، کی کرنا ہے؟ دیکھیں پہلے تو ایک جو بات آپ 9 مئی کی کہہ رہے تھے نا کہ لوگوں کو سزائیں ہو جاتی ہیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن ان مقدمات، میں نے کب کہا نہیں ادھر بات ہو رہی تھی نا جو واڈا صاحب نے بھی فرمایا، مسائل پھر بھی حل نہیں ہوتے۔ مسائل حل اس لیے نہیں ہو سکتے تھے کہ اس کے اوپر سیاسی بیانیاں بنانے کی ان لوگوں نے کوشش کی جو ڈیڈ پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں، ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے جناب لوگوں کے اوپر مقدمات کروائے، ادھر بھی مقدمہ ادھر بھی مقدمہ۔ تو میرا تو بھی آپ کے سامنے میرا یہ خیال ہے کہ
تحریک انصاف کو الیکشن نہیں جیتنے دینا تھا, اسی وجہ سے پنجاب اور کے پی کے الیکشنز نہیں ہوئے, اور یہ وہ اسی کا بلڈ اپ تھا. مطلب جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا نا وہ بالکل واضح تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک منٹ فیصل بھائی, جو بات ہے کہ حل کیا ہے, یہ بات بار بار پی ٹی آئی کے لیے, وہی نا پی ٹی آئی کے لیے, یہ سب کے لیے حل بڑا سادہ سا ہے, لیکن وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آپ کو ہر موقع کے اوپر پاکستان کے آئین نے حل اٹھا کے پلیٹ میں رکھ کے آپ کے سامنے رکھا. کیا 8 فروری کو پاکستان کے آئین نے آپ کو حل نہیں دیا؟ اس حل کے ساتھ ہم نے کیا کیا, اس کے اوپر ہم نے حل چلا دیا. کیا 90 روز کا حل ہمیں پاکستان کے آئین نے نہیں دیا تھا؟ اس حل کے ساتھ ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کی دھجیاں اڑا دی. ابھی بھی حل پاکستان کا آئین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں, سیاسی جماعتیں اپنا کام کریں, دیگر دوست اپنا کام کریں, تبھی یہ حل ہے, ادروائز کوئی حل نہیں ہے. باقی اس طرح کے پروگرام ہم کرتے رہیں گے, باتیں کرتے رہیں گے. ایک اور لڑائی ہونے والی ہے, نہیں لڑائی سے زیادہ ایکشن ہوگا, بندے پھر تحریک انصاف مشکل میں پڑنے والی ہے آپ کے خیال؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں اب سچویشن تبدیل ہو چکی ہے. اب کوئی مانے یا نہ مانے 2/3 اکثریت سے ان کی حکومت آ چکی ہے. ایک بیانیہ یہ تھا نون لیگ کا دوستوں کا کہ ان پہ ریڈ لائن لگ گئی ہے, انتخابی نشان نہیں ہے, لیکن 2/3 اکثریت سے علی امین گنڈا پور وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. کیسے آپ اس ریالٹی کو آپ کیسے مٹائیں گے؟ اب نہیں مٹا سکتے. جمہوریت کے آئین میں اس کا بھی حل ان کو دیا گیا, آئین کے اندر حل نہیں, پر وہ لگا سکیں گے میرے خیال میں. دیکھ لینا کہ ایک صوبے, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, اس ملک میں آئین کے مطابق یا سیاسی طور پر ٹھیک چیزیں نہیں ہوتی, آپ سیاسی طور پر سوٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. اگر ان کو سوٹ کرتا ہے, آپ نے مزید بگاڑ کرنا ہے تو آپ ضرور کریں, لیکن حل آپ کا آئین کے اندر ہے. یہ گورنر راج کے اندر حل نہیں ہے. جو آئین اصل حل دیتا ہے وہ دیں. آئین کا بنا ہوا آئین ہے تو 40 سال ہو گئے میرے خیال, آئین کو 50 سال ہو گئے. تو اگر 50 سال میں ہمیں سمجھ نہیں آیا دیکھ کاشف صاحب, پرابلم یہ ہے کہ آپ نہ کہیں کھڑے نہیں ہوتے. ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے. آپ نے پہلے کہا کہ باجوہ صاحب ریجیم چینج کے ماسٹر ہیں, یہ برا آدمی. پھر آپ نے ٹانگ کے بل, گھٹنوں کے بل چل کے کہا آپ ایک اور ایکسٹینشن لیں, اور آپ کے ہوتے ہوئے ہم الیکشن کرائے, تو 2 بیانیے ہو گئے. پھر آپ نے کہا یہ ریجیم جو آئی ہے یہ سب کی ذمہ دار ہے. پھر آپ نے کہا کہ ہم ان سے بات کریں گے اور کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کریں گے. جب وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو آپ نے کہا ہم اب کسی سے بھی بات نہیں کریں گے. یہ دو بیانیے جیسے سوٹ کرتا ہے ویسے نہیں چل سکتا. آپ پرنسپل سٹینڈ لیں, یا آپ کھڑے ہو جائیں تو پھر کھڑے ہو تو لیٹے نہ پھر مر جائیں, اور اگر کھڑے ہو کے بیٹھنا ہے اور اس کا لیٹ جانا ہے تو پھر دفن ہی ہونا ہے. پر وہ کہتے ہیں نا سیاست, پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. تو پاسبل ممکنات ہیں, اس کو نکلتے. آج یہ دنیا کی سیاست ہے, ہمارے 2 اسٹیپ پیچھے لیں اور پروگریسو اور پروڈکٹیو سیاست کریں. It does not apply here. It does not apply. یہ مسئلہ منیب صاحب حل کریں گے. منیب صاحب کرو جی سر, مہربانی کرو. What applies here? یہ tell us. منیب صاحب. سر گل یہ ہے, اب اس کو ذرا کھلی ڈلی بات یہ کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آرٹ آف دا پاسبل والی سچویشن ہے, دیٹ اونلی ہیپنس اف اٹس بٹوین پولیٹیشینس. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ابھی یہاں شروع میں نا, جیسے واڈا صاحب بھائی ہیں ہمارے, بڑی سخت باتیں بھی وہ کر جاتے ہیں. انہوں نے ابھی شروع میں کہا نا باپ سے معافی تو مانگنی پڑتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسی نظام کی جو ولدیت ہے نا, سیاسی نظام کی, وہ سیاستدانوں کے پاس نہیں کبھی بھی رہی, وہ کہیں اور رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایسے معاملات رہیں گے تو پھر ظاہری بات ہے باپ کسی اور کو کنسیڈر کیا جائے گا. اب لیکن منیب صاحب ایک بات دیکھا جائے سم ہاؤ, ایک بات کہہ دوں اس میں, آپ نے کہا نا جی آرٹ آف دا پاسبل, یہ ممکنات سیاستدانوں کے بیچ میں ہوتی ہے. آج اگر تحریک انصاف کی جانب سے کہا جائے نظام چلنے دیں, ہمیں باہر نکالیں, ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, ڈیل ہو جائے گی, یہ آپ بھی جانتے ہیں. سر بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے نا کہ ڈیل اگر آپ نے اس سٹیج کے اوپر کرنی ہے, اس سٹیج کے اوپر آ کے کرنی ہے, اگر تو عمران خان صاحب نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اور اگر انہوں نے یہ ماننا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ یہ پہلے بھی کہتے رہے, اگر ہوتا ان کا کہ میں نے سیاسی جماعتوں سے کرنی ہے مذاکرات, یا میں نے سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پی ایم ایل این پیپلز پارٹی نے ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا اور ایک دوسرے کو کیا کیا نہیں کہا. میرا اب بھی یہ ماننا ہے کہ مذاکرات, آپ کی بات سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ ہونا چاہیے. کوئکلی ہے, مجھے ابھی ایک میسج آیا جو اس وقت میرے ساتھ کابینہ میں تھا دوست, اس نے کہا میں نے بھی یہ بات کی تھی تیرے ساتھ کہ سیک کر دے. میں نے کہا بول دو ٹی وی پہ تیرا نام لے دوں. کہتے نہیں, پاگل ہے, کیوں کہے گا لے لیں. نہیں تو میں نے بریک میں آپ نے ریمائنڈ کرا رہا تھا, ایک بریک میں کہی تھی, لیکن مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے کہ ٹریبونلز کے نام بھیجے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب جی, اور اب تک بھی 2 ٹرپ پہلے جج تھے, انہوں نے 9 کرنے کا فیصلہ کیا لاہور ہائی کورٹ نے, تاکہ یہ کیسز جلدی جلدی ہوں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بیٹھا ہوا, مطلب وہ نہیں چاہتے کہ یہ ٹریبونلز الیکشن کے کیسز کے فیصلے کریں. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک ہوتا.